बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट बाखबर हलकों का यह दावा है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान की जानिब से मौजूदा चुनतखब हुकूमत माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को एक हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया गया है। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं की जा रही। आखिरी मौका तहरीक इंसाफ के सरबराह पाकिस्तान के हरदिल अजीज मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान की जानिब से। इस पर आपका कमेंट भी चाहिए, आपकी राय भी चाहिए, लेकिन उससे पहले इमरान खान का अहम तरीन पैगाम 16 दिसंबर है आज, सानिया मशरकी पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक दिन। आज के दिन हमने आधा पाकिस्तान खो दिया था। इस अहम तरीन दिन के मौका पर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान को तोड़ने के मंसूबे के हवाले से जिक्र किया गया है। ये वीडियो जो है वो किसी दौर में इमरान खान के सख्त तरीन नाकिस समझे जाने वाले हामिद मीर के इंकशाफात पर मबनी है। ये वीडियो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे, आपको दिखाएंगे हम इमरान खान का अहम तरीन और बड़ा पैगाम। जी हाँ, इमरान खान के एक्स अकाउंट के ऊपर दिखाने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि चंद दिनों से इस किस्म की जो है वो इस किस्म का एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और हम मजदूर साफियों के हवाले से कि हम शायद अपनी मर्जी से कोई इमरान खान का बयान जारी कर देते हैं। लेकिन इमरान खान के एक्स अकाउंट पर इमरान खान के वकला जो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, जेल के अंदर जो वर्कर्स मुलाकात करते हैं, उनसे गुफ्तगू किए जाने के बाद इमरान खान की सोशल मीडिया टीम इमरान खान का ये पैगाम आप तक पहुंचाती है। और आज जब ये एक वीडियो लीक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान का रास्ता रोका जाने के हवाले से भी बात हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कि तारीखी मैंडेट छीना गया उसके साथ भी अगर इस वीडियो को लिंक करके देखा जाए तो इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात आते हैं सामने। अवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया है। ये वीडियो देखने से पहले आपको लेकर चलूंगा मैं इमरान खान के उस पैगाम की जानिब जो इमरान खान ने आपके लिए जारी किया। लेकिन इमरान खान का यह पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, वीपीएन पर पाबंदी है, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप स्लो हैं। अगर आपने इन तमाम तर हथकंडों का मुकाबला करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिए ताकि इमरान खान का पैगाम ना सिर्फ आप तक पहुँचे बल्कि आप जो कुछ पैगाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचाना चाहते हैं वो भी पूरी दुनिया तक जो है वो पहुँचे इमरान खान के ज़रिए, इस मजदूर साफ़ी के ज़रिए। जनाब, मामला ये है कि इमरान खान ने आज नाहक कैद में 500 दिन मुकम्मल होने पर अपने वर्कर्स और वकला से अडयाला जेल में गुफ्तगू की। वहाँ पर जो अदालत लगाई जाती है और इमरान खान ने आगाज़ किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और सबसे पहले इमरान खान ने क्या बात कही, वही मेरा पसंदीदा और फेवरेट जुमला जो आपका भी पसंदीदा और फेवरेट जुमला बन चुका है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान ने यह बात की कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर इस जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाईं। हम इस वाक़या को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर्स और शोधा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया है कि अभी तक सामने आने वाले 12 शोधा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को उस इलाके की बिजली बंद करवाकर गोलियां मारी गईं। ये मौक़िफ़ इमरान खान ने अब बड़े वाज़े अंदाज में रख दिया है पूरी दुनिया के सामने। उनको किधर गायब किया गया है? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डेटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हज़ारों लोगों ने
اندھا دھند فائرنگ اور بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کے بعد اسپتالوں کا ریکارڈ غائب کرنے اور شہداء کی لاشیں ورثاء کو فراہم کرنے سے انکار کی بھی میڈیا رپورٹس موجود ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے آزادانہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جس میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز شامل ہوں۔ قوم تیار رہے، میں جلد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ جی ہاں، یہ بیان 16 دسمبر کے دن سامنے آیا۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 15 دسمبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا جائے گا۔ عمران خان اس حوالے سے بات کر چکے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد عمران خان کو اس بات کے اوپر منایا گیا کہ وہ چند دن کا مزید وقت اس چنتخب حکومت کو مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو دے رہے ہیں، صرف اور صرف پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ اور یہ صورتحال عمران خان نے 16 دسمبر کے دن، جو کہ انتہائی افسوسناک دن سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہے، وہ یہ صورتحال عمران خان نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ آج پھر اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ آج پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مینڈیٹ لینے والے، سب سے زیادہ عوامی اکثریت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والے رہنما کا راستہ روکا گیا، اس کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ جس طرح سے دسمبر 70 کے الیکشن کے بعد شیخ مجیب کا عوامی لیگ کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان کا راستہ روکا گیا، انہیں اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے مشرقی پاکستان کے اندر آپریشن بھی کیا گیا۔ اور اب کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس ڈی چوک کے حوالے سے بھی، خاص طور پر کہ اس وقت تو اس قسم کا ایک تاثر بنا دیا گیا کہ شیخ مجیب جو ہے اور بلکہ تاثر کیا، یہ حقیقت بھی تھی کہ شیخ مجیب صاحب صرف مشرقی پاکستان کے اندر مقبول تھے، لیکن عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما جو یکساں طور پر پورے ملک کے اندر مقبول ہیں۔ اور یہ جو شہادتیں بھی ہوئیں اور جو لوگ زخمی ہوئے، جو لوگ مسنگ پرسن ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اسلام آباد سے۔ اب اس موقع پر میں آپ کے سامنے وہ وائرل ہونے والی اپنی ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں، جس میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، لیکن ایک دفعہ اس موقع پر دوبارہ میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب آج 16 دسمبر ہے اور آج جناب عمران خان کا پیغام بھی اس حوالے سے آیا ہے، اس لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑی امپارٹنٹ بن جاتی ہے، خاص طور پر اس موقع کے اوپر کہ جب عمران خان کا پیغام بھی جاری ہوا۔ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور مائک میں اس ویڈیو کے قریب کر لگا ہوں تاکہ آپ بہتر انداز میں اس کی جو آڈیو ہے وہ سن سکیں۔ غور سے ذرا دیکھیے گا اور سنیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر۔ جی غور سے جناب حامد میر صاحب کی صحافتی تاریخ تھوڑی سی پہلے ہمارے پاس محفوظ، یہ آخری جو ان کی تاریخ ہے وہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد لکھے گئے کالم ہیں، جس میں وہ جنرل مشرف کے مارشل لا کی حمایت کر رہے ہیں، نواز شریف کو پھانسی دینے کی حمایت۔ اگر آپ اچھا پیسہ بنانا چاہتے ہو نا پاکستان تو میں آپ کو بھی ایک ٹپ دوں گا، اور ایڈ اس میں آ گیا، میں ذرا اسکپ کرتا ہوں۔ جی اب حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو نواز شریف کے جانے پر مٹھائیاں بٹی تھیں اور مشرف صاحب کو وہ ویلکم کر رہے ہیں۔ اور اس وقت وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب مشرف صاحب یہ تو وردی والوں کی جمہوریت قرار دے رہے ہیں، اور وہ نواز شریف بیک گراؤنڈ ذرا بتانا آپ کو ضروری ہے، جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں درست ہوا جو نواز شریف کی حکومت گرائی گئی، اور بعد میں پھر انہوں نے کیسے پینترا بدلا کچھ عرصے بعد، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اب بھی حامد میر صاحب یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس موقع کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ اس کے اوپر گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں پڑھ دوں کہ لوگ کیا کیا رہے ہیں، پھر جناب آپ کے سامنے ہم یہ تمام تر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ پہلے آپ کو اس میں سے ایک 4 منٹ کا جو کلپ ہے وہ کیوں نہ سنا دیا جائے کہ حامد میر صاحب آخرکار پاکستان جی سنیے ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ جی پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ ہے جو 1962 میں بنایا گیا، یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا۔ تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1971 میں تو پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج بھی تھی اور اتنی بڑی ایئر فورس بھی تھی اور نیوی بھی تھی، تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ یہ جس طرح حماس والے جو ہیں یہ لڑتے گئے اسرائیل کے سامنے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، پاکستانی فوج بھی تو یہ کر سکتی تھی، کیوں نہیں کیا اس نے؟ میجر جنرل شیر علی خان پٹودی جو کہ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے، یہ ان کی کتاب ہے دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ جنرل پٹودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا، لیکن یہ مارشل لا لگانے سے بہت پہلے
یہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر فوج کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے پٹودی صاحب اپنے کمانڈر ان چیف کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کریں۔ کمانڈر ان چیف پتہ کیا کہتا تھا؟ پٹودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پیج 157 پہ کہ لیٹ می ہینڈل پالیٹکس اینڈ یو آل کیپ آؤٹ آف اٹ۔ غور سے سنیں جی۔ اور پھر ایوب خان صاحب نے پٹودی صاحب کو کہا the bloody politicians and the civilians were so useless, corrupt and inefficient, and I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock. لیکن ایوب خان کیا کہتا تھا کہ نہیں، یہ بلڈی سیویلین ہے، ان کو میں سبق سکھاؤں گا۔ تو پٹودی صاحب نے ایوب خان کو کہا I always stressed that it was dangerous to play politics in uniform. It could ruin the army. We just would not listen. جس ابراہیم نے صدر پاکستان جنرل ایوب خان سے کہا کہ میں پاکستان توڑنے کی اس سازش کا حصہ نہیں بن سکتا، اینڈ ہی ریزائن، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ایوب خان صاحب نے کیا کیا؟ ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ایک پنجابی جج جسٹس منیر صاحب ان کو لے آئے۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ۔ اسی گفتگو کے دوران ایوب خان نے کہا ولی خان یاد رکھو ہم جب تک اب جسٹس بلوچستان سے لائے گئے تھے اس سارے منصوبے کے لیے جی۔ میں چاہتا ہوں تم ہمارے ساتھ مل کے کام کرو، ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے۔ مستحکم پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ ایوب خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشرقی پاکستان سے جان چھڑاؤ۔ ولی خان کو کتاب کے پیج 260 پہ یہ لکھا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے اس نے ویسٹ پاکستان میں جو میاں ممتاز دولتانہ کی کنونشن مسلم لیگ تھی اس کے ساتھ کولیبوریٹ ایک الائنس بنانے کی کوشش کی، اور اسے کہا کہ 25-30 سیٹیں تمہیں میں ایسٹ پاکستان میں دے دیتا ہوں اور تم ویسٹ پاکستان میں ہمارے بندے جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کرو۔ تو شیخ مجیب جو ہے وہ یونائٹڈ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، لیکن یہ منصوبہ جو ہے یہ آگے چل نہیں سکا۔ تو الیکشن ہوا، الیکشن میں شیخ مجیب کو میجورٹی مل گئی، اس کو ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا، اور جب ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے۔ عوامی لیگ کا جو موقف تھا اس میں سختی آ گئی، اور تو اس کو ختم کرنے کے لیے فوج نے ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا۔ جو ملٹری آپریشن تھا تو اس آپریشن کی اس وقت لیفٹیننٹ جنرل صاحب یعقوب علی خان صاحب تھے جو اس وقت ایسٹ پاکستان میں پاکستانی فوج کو کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو جب انہوں نے مخالفت کی تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، ان کی جگہ پہ ٹکا خان کو بھیجا گیا، اس نے آپریشن کیا، ٹکا خان بھی ناکام ہو گئے تو ان کی جگہ پہ پھر جنرل نیازی صاحب کو بھیجا گیا۔ میں انہوں نے جنرل نیازی کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو ایسے بے نقاب کیا ہے۔ اچھا، پاکستان توڑنے کا ذکر اس ایسے موقع کے اوپر کہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان جی، یہ 16 دسمبر 2024 آج کا دن، اور ایک بار پھر یہ ویڈیو جو کہ چند عرصہ پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، حامد میر صاحب نے بھی چند عرصہ پہلے یہ ویڈیو کی تھی، لیکن آج ایک بار پھر بڑی تیزی کے ساتھ یہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ عام پاکستانی عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، تمام تر سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، کیا پاکستان کے مقتدر حلقوں نے، کیا پاکستان کے طاقتور حلقوں نے، کیا پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے، کیا پاکستانی فوج نے ماضی کے یہ جو تمام تر معاملات ہیں ان سے کسی قسم کا کچھ سبق سیکھا ہے؟ کیونکہ عمران خان بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کا راستہ روک کر، مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کا راستہ روک کر، مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چھین کر خدا نخواستہ ایک بار پھر پاکستان کو اسی سٹیج پر پہنچایا جا رہا ہے جیسا کہ دسمبر 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہ مان کر پاکستان کو پہنچایا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں میرے منہ میں خاک، جس کے نتیجے میں اس وقت بھی پاکستان ٹوٹا، اور خدا نخواستہ ایک بار پھر پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سب سے بڑا انکشاف اس ویڈیو کے اندر کسی دور میں اس چنتخب حکومت کے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے موسٹ فیورٹ عمران خان کے سخت ترین ناقد حامد میر صاحب کی جانب سے جو سب سے بڑا انکشاف اس ویڈیو کے اندر کیا گیا، وہ انکشاف یہ ہے کہ ہم تو یہ پڑھتے رہے، ہم تو یہ سنتے رہے، آج بھی یہی پڑھ اور سن رہے ہیں ٹی وی چینلز کی سکرین پر، اخبارات کے اندر، کہ جناب پاکستان جو ہے وہ بھارت کی سازشوں سے ٹوٹا، پاکستان جو ہے وہ غیروں کی سازشوں سے ٹوٹا، سازش ہوئی مشرقی پاکستان، اس کے نتیجے میں ٹوٹا۔ لیکن حامد میر صاحب کتابوں کے حوالے دے کر یہ بات ثابت کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے کا منصوبہ بھارت نے نہیں بنایا تھا۔ پاکستان توڑنے کا منصوبہ 1962 میں اس وقت کے آرمی چیف پاکستان کے جنرل ایوب خان صاحب نے بنایا تھا، اور پھر جس کو پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل ضیاء خان کے دور میں
اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا، اور اس وقت کے جو سینئر سیاستدان تھے انہیں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی اسی قسم کا بیانیہ گزشتہ 2 برسوں سے آپ سنتے رہے ہوں گے کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور وہ پاکستان کو لے کر اور اس قسم کی باتیں بھی کی جاتی رہیں کہ یہ تو کچھ چند لوگ ہیں، اتنے پرسنٹ کچھ اہم ترین عہدوں پر تعینات ایسی پریس کانفرنسیں بھی سامنے آئیں، پرسنٹیج بھی پاکستانی قوم کو بتائے جاتے رہے کہ اتنا ووٹ ملا عمران خان کو اور زیادہ لوگ تو جو ہے وہ خلاف ہیں۔ یعنی یہ ہے اس وقت صورتحال، اور اس موقع کے اوپر عمران خان نے آج جو 16 دسمبر کو پیغام آپ کے نام بھیجا ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے آپ کو اس کانٹیکس کے اندر، جس کانٹیکس میں نے یہ ویڈیو آپ کو دکھائی ہے، اس کانٹیکس میں آپ نے عمران خان کا پیغام جو ہے وہ سمجھنا ہے، سننا ہے اور پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔